औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नादिर सुहैल हसन के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की शाहराहों के बारे में। पाकिस्तान की शाहराएँ जो है उसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध की शाहराएँ आ जाती है। अब ज़रा फिर हम इन शाहराहों में फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास जो शाहराएँ हैं उनके बारे में बताएंगे। जो लिंक रोड है कुछ उनके बारे में बताएंगे, ये लिंक रोड भी क्या होता है, और जो हमारी सबसे बड़ी कौमी शाहरा है उस पर क्या हो रहा है। ये कौमी शाहरा हम अगर स्टार्ट करेंगे इस्लामाबाद से या पंजाब से आने वाले जितने भी लोग हैं वो मोटरवे से उतरते होंगे, वहाँ पर एक होटल का नाम मशहूर है, प्याला होटल। तो उसके बाद जो शाहरा की सूरत हाल है वो इंतहाई जो है ख़तरनाक है। इससे आगे फिर खैरपुर से एक लिंक रोड निकलता है जो नवाब शाह से होते गुजरता हुआ, फिर हम शाहरा पे आ जाते हैं नेशनल हाईवे पे। वो नेशनल हाईवे हमारा जो है वो सईदाबाद सईदाबाद से फिर हम आगे निकल जाते हैं हैदराबाद, फिर कराची। और जब हम कराची से निकलते हैं तो कराची का जो मोटरवे बनाया गया है वो कतई उस मयार का नहीं है जिस मयार का हमसे टूल टैक्स लिया जाता है। यानी कि एक जो टैक्सी एक कार है, उस कार का जो है तकरीबन आने जाने का जो है 650-700 टैक्स लिया जाता है, और बस वैन इनका तो हज़ारों में टैक्स लिया जाता है। ये टैक्स की जो रोज़ आमदनी है ये अगर हम गिनना शुरू करें तो लाखों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है। यानी कि ये टैक्स की कलेक्शन जो है वो करोड़ों रुपए हो गए। और इनमें इसका जो ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, इन पैसों के लेने का मकसद ये है कि हम अपने वस्तु को रिपेयर करें। अच्छा, फिर मैं आपको ज़रा मुख्तसर समझाता हूँ। पहले हम मोटरवे से आते हैं, ये टैक्स देते हैं, फिर उसके आगे आधा किलोमीटर आगे फिर जाम शोरो टूल प्लाजा जाता है, वो अपने 30 रुपये वसूल करता है। फिर डिस्ट्रिक्ट मटियारी में सईदाबाद टूल प्लाजा आ जाता है, वो अपने 30 रुपये या 50 रुपये वसूल करता है। फिर हमें मोरों में टैक्स देना पड़ता है। फिर मोरों के बाद हम आगे चले जाते हैं तो फिर हमें खैरपुर की हदूद में भी कहीं न कहीं पर टैक्स देना पड़ता है। इस तरह हम जब फिर सक्खर पहुँचेंगे तो सक्खर सिटी का अलग टैक्स है, सक्खर आप सीधा जाएंगे तो उसका अलग टैक्स है। फिर जब डिस्ट्रिक्ट घोटकी में हम इंटर होते हैं तो वहाँ भी हमें टैक्स देना पड़ता है अगर सीधे चले जाए। अगर हम प्याला होटल से टर्न करके जाते हैं ऊपर बाईपास पे तो उसका टैक्स नहीं होता। अब सूरत हाल ये आके बनी है कि रोज़ जो है कितने एक्सीडेंट होते हैं। इसमें नेशनल हाईवे को कतई मुबरी नहीं समझा जाता, और मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि कौम का कोई भी बेटा, कौम का कोई भी इंसान जो इस रोड से गुज़रा हो और वो ये कहे कि ये रोड जो है गाड़ी चलाने के काबिल है, इससे तो कोई जो कच्ची सड़क होती है वो इससे बेहतर सूरत हाल में। दूसरी बात कि हमारे यहाँ मोटरवे पुलिस है, जितनी ओवर क्रॉसिंग ये हमारे जो कोच वाले हजरात हैं वो करते हैं, इतनी ओवर क्रॉसिंग कोई नहीं करता। आपके बीच में से भी गुजर जाएंगे, आपकी साइड में से भी गुजर जाएंगे, लेफ़्ट राइट, और इनके लिए कुछ भी नहीं होता, कोई भी कानून नहीं होता। और पता नहीं क्यों इनके इतने चालान नहीं करते। गाड़ियों से ज़्यादा ये जो हमारे सुपर हाईवे पर, जो हमारे नेशनल हाईवे पर ये जो कोच चलती है मुख्तलिफ नामों से, उनका कोई कायदा कानून नहीं। इंसानों की कोई परवाह नहीं, के पीछे जो है 50 इंसान बैठे। उसके बाद ड्रोम यानी कि जो बड़ी वैन होती है जिसमें 17 लोग सवार होते हैं, वो मुख्तलिफ शहरों से चलती है। पंजाब से शुरू करेंगे तो पंजाब से, वरना यहाँ सक्खर से मोरो, फिर मोरो से जो है वो हैदराबाद, नवाबशाह से आती है, नवाबशाह के बाद सांगड़, सांगड़ से फिर जो मीरपुर खास, ये मीरपुर खास के बाद ये अलग से
یہ پھر جو ہے کراچی کے لیے جائی جاتے ہیں۔ ایک خطرہ اصل میں یہ ہے کہ ان میں جو ہے گیس سلینڈر لگے ہوئے ہیں۔ خطرہ نمبر 2 یہ ہے کہ ان میں جو اے سی چلتا ہے اگر اس کے کیپیسٹر سے تھوڑی سی بھی اگر چنگاری نکل جائے تو بہت سارے واقعات میں دیکھا گیا ہے کہ ان روم کو جو ہے آگ لگ گئی ہے۔ اب میں کل کی بات بتاتا ہوں کہ ایک وین جو ہے وہ ڈسٹرکٹ مٹیاری کا ایک علاقہ ہے خیبر، اور خیبر میں تیز رفتاری کے باعث وہ وین جو ہے وہ اچانک سے ڈرائیور کے قابو سے نکل گئی، 15 لوگ زخمی ہوئے۔ اچھا، زخمی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں کے ہسپتال ہے، یعنی کہ ڈسٹرکٹ مٹیاری میں ہو گیا یا ہم بہت سارے، میں ڈسٹرکٹ بتا سکتا ہوں آپ کو، ڈسٹرکٹ مورو ہو گیا، وہ ان کو نواب شاہ ریفر کیا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ حالات ہے کہ ہم 1-2 سٹیچ ہوئے تو وہ کر لیں گے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ہیڈ انجری ہے، کوئی ٹرانک کی انجری ہے، تو اس کے لیے ایک ہی ڈاکٹر موجود ہے، ٹراما سینٹر کے نام پر ایک ڈاکٹر، اور 2 آپ کو چھوٹی سی ٹیبلیں ملے گی۔ اب 15 لوگوں کو جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کیسے سنبھالے گا ایسے ایمرجنسی صورتحال میں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہسپتالوں کے اتنے فنڈز اور بجٹ آنے کے باوجود جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، کہیں کہیں پر بلڈنگیں بن گئی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ 7 میں اگر بڑی بلڈنگ بن گئی ہے تو وہاں پر وہ ایکوپمنٹ ہونے چاہیے۔ اگر ڈسٹرکٹ مٹیاری میں اتنی شاندار بلڈنگ بن گئی ہے، وہاں پر بہت ساری مشینری بھی آئی ہے، ہمارے محترم مخدوم جمیل زماں صاحب جو ہمارے ایم این ہیں ان کے توسط سے، تو وہاں اگر یہ ٹراما سینٹر ہوتا، وہاں جو آئی سی یو وارڈ ہوتا، وہاں اگر کوئی ایمرجنسی وارڈ ہوتا تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ زندگی موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں، مگر ایک روڈ کا زخمی اگر جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، اگر دیر کر کے ہم جائیں گے حیدرآباد یا کراچی یا اس کے آپریشن میں دیر ہو گئی تو خدا نخواستہ کسی معذوری کا شکار ہوتا ہے۔ یہ انسانی جانوں کا جو ہے وہ روز یہ خونی روڈ جو ہے انسانی جانیں لے رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے ہیلتھ کی فیسلٹیاں ہیں اس میں کوئی بھی آپ کو 24 آورس میں سرجن وغیرہ نہیں ملیں گے جب تک ہم حیدرآباد نہ چل جائیں۔ اور حیدرآباد کی سول ہسپتال کی یہ حالت ہے کہ وہ اتنا اوور کراؤڈڈ ہسپتال ہے، وہاں پر ایکوپمنٹ ہے، وہاں پر سرجن ہے، سب چیزیں ہیں، مگر آپ وارڈ کا ایک چکر لگا کے دیکھیں، میں قسم نہیں کھاتا، اللہ کی ذات گواہ ہے، ایک وارڈ پہ 3 زخمی پڑے ہو، اگر 2 زخمی پڑے ہو، یا کوئی برن وارڈ میں جا کے دیکھے وہاں کیا حالات ہے۔ اس طرح ہمیں اس مسئلے کا حل جو ہے نکالنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے۔ نمبر 1 کہ فی الفور جتنے ہمارا ٹیکس کا پیسہ آتا ہے اس نیشنل ہائی وے کو پوری طرح بنایا جائے اور اس کو دونوں سائڈوں سے کور کیا جائے جس طرح وہ موٹر وے بنا ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اب اسکیم آ رہی ہے تو اس میں جو ہے آپ کا موٹر وے سے زیادہ اچھا روڈ بن رہا ہے، وہ اسکیم میں جو ہے تیزی سے جو ہے ہم نکل جائیں گے کراچی۔ لیکن بات صرف کراچی یا حیدرآباد یا سکر یا لاہور جانے کی نہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، ان چھوٹے گاؤں کے جو روڈ ہے وہ تو ویسی خستہ حالت میں، وہاں آپ بیل گاڑی نہیں چلا سکتے، ان کی مرمت اگر ہوتی بھی ہے تو برائے نام ان پہ جو ہے پہلے کریش ڈالتے، کریش ڈالنے کے بعد ان پہ جو ہے ایک شاور کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ روڈ کارپیٹ کر لیا۔ جو روڈ 10 دنوں میں بننا چاہیے وہ روڈ 10 گھنٹے میں بن جائے تو آپ کو کوالٹی کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بہت سارے جو ہے ہر سال حادثات ہوتے، خاص طور پر تکلیف کی بات یہ ہے کہ یہ حادثات جو ہے وہ چھوٹے بچے جو اسکول میں جاتے ہیں، یہ جو رکشہ چنکی ہے اس وجہ سے ہوتے، کتنے ریلوے لائنز ہے جن کے جو پھاٹک ہے وہ ابھی تک کورڈ نہیں کیے گئے، وہ ابھی تک بند نہیں ہے۔ تو چنگچی جو ڈرائیور ہے آپ کو اس میں 90% لوگوں کا لائسنس نہیں ملے گا۔ میں کسی کے روزگار کے خلاف نہیں،
چنچی اور بائک اتنی خطرناک چیزیں ہیں، جس طرح ہمارے بچے 4 بچے بائک پہ بیٹھے ہوئے، وہ بھی ہمارے ملک کے بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ اگر بائک سے کوئی گر گیا تو ہیڈ انجری ہو گئی. ہم ہیلمٹ ان چیزوں کو تو چھوڑے، ایک بچے کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے، وہ جس طرح کراسنگ کرتا ہے، جس طرح تیز جاتا ہے پھر اتنے بڑے روڈ پہ بہت سارے حادثات ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ نے سیون اور مختلف علاقوں میں دیکھا ہوگا، کبھی نواب شاہ کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چنچی گزر رہی تھی، چھوٹے بچے اپنی ڈریس سے پہن کے اسکول جا رہے تھے، ان کی مائیں اس چیز کی منتظر تھی میرا بیٹا پڑھ کے آئے گا، وہ اجل کا شکار ہو گئے. کس کے لیے؟ تو ہمارے فرض کے لیے. اگر ترقی یافتہ دنیا میں ایک بھی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس حادثے کے حوالے سے اس کا منسٹر استعفیٰ دے دیتا ہے، بہت سارے حادثات جو ہے ان پہ حکومتیں چلی جاتی ہے. تو میں قطع نظر اس کے کہ میں کسی کی فیور یا ڈس فیور کروں، میں اپنے عام پاکستانی کی بات کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. خدا کے واسطے اس خونی روڈ کو جو ہے وہ انسانوں کا روڈ بنائے. بہت پیسے کماتے ہیں ہم اس روڈ سے، بہت جو ہے اکانومی گرو کرتی ہے. اور جو ہمارے سرس روڈ ہے ان سے بھی ہم بہت کماتے ہیں. یہاں آم کے باغ ہے، یہاں پر جو ہے کیلے کے باغ ہے، یہاں پر بہت ساری فصلیں جو ہے وہ بائی روڈ اگر تیزی سے آئے گی، اگر بائی روڈ مارکیٹ میں وقت پہ پہنچے گی، اگر بائی روڈ گاڑی والا وہاں پہنچ گیا تو یہ اکانومی میں گروتھ ہوگی. ہمیں صرف گاڑیاں روڈ پہ اس لیے نہیں لے آتے کہ ہم آپ کو ٹول ٹیکس دیں، ہم اس لیے لاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کی طرف منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ منزل جو ہے ہماری موت ہونی چاہیے، یہ قطعی ہمیں منظور نہیں. یا وہ منزل ہماری کوئی خدا نخواستہ اپاجی ہونی چاہیے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو میں محترم وزیر اعظم پاکستان سے اور خصوصی طور پر پرائم منسٹر آف سندھ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس چیز کو جو ہے وہ آپ اگنور مت کریں. روز لوگ مر رہے ہیں، اس چیز کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی. اور اس کے بعد میں اپنی محترم منسٹر صاحب ہے، ہیلتھ منسٹر حضرہ پیچو، ان کو کہتا ہوں کہ ٹراما سینٹروں کا انعقاد کرے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں. کیونکہ ٹراما سینٹر ہونے کی وجہ سے ایک تو بڑی اسپتالوں سے، شہر کے اسپتالوں سے جو برڈن ہے وہ کم ہوگا، دوسری بہت سارے لوگوں کی جو ہے نہ فقط زندگیاں بچ جائیں گی مگر کسی کا بازو، کسی کا سر، اللہ معاف کرے، کوئی بھی معذوری نہیں ہو سکے گی. تو اسپیشلی مجھے میڈم عذرا پیچو بہت پڑھی لکھی ایک خاتون ہے، ان سے کبھی امید ہے کہ یہ سینٹر وزٹ کرے گی اور ان پہ جو بجٹ لگا رہی ہے. تو میڈم آپ کا تو بہت شکریہ، مگر وہ بجٹ کہاں جاتی ہے، اس کی عدلیات کہاں جاتی ہے، یہ بہت سارے سوال اس پہ پھر کبھی بھی لا کریں گے. میں ان دعاؤں کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ روڈ اور یہ ٹراما سینٹر جلدی بن جائے گی. لوگا اجازت، اللہ حافظ.